बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी 12 मई लाहौर से ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा जा रहा है कि अहम तरीन हलकों को शहबाज शरीफ को रिलीफ देने से माज़रत कर ली है। उन्होंने कहा तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे, ताहम अगर अदालत उन्हें रिलीफ देती हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरी दफ़ा तरफ नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से पिंडी में मामला तय हो रहे हैं, माइनस नवाज शरीफ और मरियम नवाज। ये हरगिज़ नहीं कहा जा रहा कि उनको हुकूमत दी जा रही है, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए नरम रवैया रखा जा रहा है पिंडी में, इस शर्त पे कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ, जबकि मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत ने शहबाज शरीफ को पिंडी में आज इस्लामाबाद में मसरूफ़ तरीन दिन के दौरान यही मशावरत की कि मरियम नवाज के बयानिए और नवाज शरीफ के बयानिए ने मुस्लिम लीग नून को और अवाम के दरमियान बहुत बड़े फैसले कर दिए हैं। पाकिस्तानी कौम अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से प्यार भी करती है और एहतराम भी करती है, ये बयानिया नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतलात भी मिल चुकी हैं, जिस पर उनके करीबी हलकों ने मुलाकात में कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है शहबाज शरीफ जिनसे मर्जी मुलाकातें करे, हदेबिया पेपर मिल की इन्वेस्टिगेशन होगी। इस सिलसिले में हमारी नहायत सेनेटर और काबिल तरीन आइनी माहिर सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट अली ज़फ़र से तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि इस केस में ट्रायल हुआ ही नहीं, ताहम अगर नए एविडेंस आए हैं तो हदेबिया पेपर मिल की इन्वेस्टिगेशन कानून इसकी इजाज़त देता है, आइन इसकी इजाज़त देता है। मुस्लिम लीग नून चोर मचाए शोर वाला हाल है, इनके दिलों में चोर है, उसे खुलने से इन्वेस्टिगेशन से कोई नहीं रोक सकता, ये आन और कानून के मुताबिक है। नाज़रीन, अभी ये मामला चल रहे थे कि शहबाज शरीफ की अचानक जमानत के बाद आनिया जानिया मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की तेज हो गई। आनिया जानिया मुलाकातें, टेलीफोन राब्ते बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह कुछ लोग गैर जानिबदार हल्के इमरान खान साहब का सख्त रवैया, जो वो कहते हैं कि किसी भी कीमत पर किसी को भी NRO किसी भी सूरत में नहीं दूंगा, तमाम कार्रवाइयाँ की जाएंगी, अगर कोई बेगुनाह होगा तो उन्हें के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनकी आनिया जानियों से ऐसे लग रहा है कि शहबाज शरीफ बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और कुछ लोग शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं, और इसके इशारे बाद पिछले दिनों में होने वाले फैसलों से नुमाया हो रहे हैं कि कहीं इमरान खान एहतसाब के लिए अपनी हुकूमत को दांव पर तो नहीं लगा रहे, जबकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जमान नहायत काबिल एहतराम साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने इशारों किनारों में कह रहे हैं कि पिंडी के साथ मामला दुरुस्त सिमत में चलने शुरू हो गए हैं और इसके लिए आने वाले दिनों में मजीद शराइत के साथ हकायक लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे और बर्फ पिघलना शुरू हो गई, और इस बर्फ पिघलने से हरगिज़ मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा। ये भी कहा जा रहा है नाजरीन कि इस बर्फ़ पिघलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फौरी तौर पर उसको हुकूमत को कोई ख़तरा है, लेकिन बजट और बजट के बाद सूरत हाल खासी वाज़ेह हो जाएगी। जो आजकल पसे पर्दा सरगोशियाँ कानों में बातें हो रही हैं, वो मंजर आम पर शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे वो आएंगी आप तक तो हकायक पहुँचाते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने अपनी आनी टीम अली ज़फ़र को बहुत जिम्मेदारियां दी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 5 बड़े अहम केसों में शहबाज शरीफ ने
نیب حکام کے علاوہ بعض آئینی ماہرین کی خدمات لی لی ہیں کہ انہیں وہ بتائیں کہ ان کیسوں میں مقدمات میں کتنے حقائق ہے، کتنی جان ہے، اگر یہ مقدمات سچے ہیں، اربوں کروڑ روپے لوٹا گیا ہے تو ان کو سزائے نہیں ہو رہی، اس کے پس پردہ کہیں کوئی سازشی یہاں کرپشن کا عنصر تو شامل نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جس سے قوم حیران ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بجٹ تک بڑے طریقے سے حکومت اور عمران شہباز شریف خود اسٹریٹجی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی سفارتکاروں سے لے کے سیاستدانوں لے کر نہ نظر آنے والوں کی ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اور ہمیں نہایت اہم ذرائع نے بتایا ہے کہ شہباز شریف کی کافی حد تک برف پگھل چکی ہے، اس شرط پہ کہ مریم نواز اور نواز شریف اپنی غلطیوں سے تلافی کریں گے اور پسے پردہ جائیں گے۔ ناظرین، عمران خان کے مارتے ہوئے چھکے شہباز شریف کہا جا رہا ہے کہ سلیکٹروں کے لیے دوسری چوائس سلیکٹڈ بن سکتے ہیں، اس کے آثار بن گئے ہیں، اس کی شروعات شروع ہو گئی ہے۔ تاہم کسی بھی قیمت پر یہ کہنا قبل ازاں وقت ہوگا کہ فوری طور پہ ان کو حکومت مل جائے گی۔ حکومت ملنے میں بہت وقت لگے گا، لیکن اگر سیکنڈ چوائس ہوئی سلیکٹروں کی تو دوسرے شاید شہباز شریف سلیکٹڈ ہو، جبکہ اس پر آصف علی زرداری خاصے برہم ہیں کہ ہم نے پی ڈی ایم میں رہ کے پی ڈی ایم کو جس طرح تباہ کیا، اب ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب دو بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سلیکٹروں کے آگے سلیکٹر ہونے کی اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں، لیکن تاہم موجودہ حکومت کو اہم لوگ کہہ رہے ہیں آپ اکانومی کی طرف فوکس کریں، آپ گڈ گورننس کی طرف فوکس کریں، اس کے نتائج اچھے نہیں آ رہے۔ پاکستان کو چلانے کے لیے اکانومی ویژن، ٹیکس کلیکشن اور دنیا کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں چلانے ہوں گے، جس پر عمران خان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ احتساب کے عمل کو جاری رکھیں، لیکن احتساب کے عمل کو احتساب تک رکھیں، لیکن اس سے اکانومی اور ملکی بیڈ گورننس کی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، بلاول بھٹو آج کل خاصے پریشان ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم اور قمر جوید باجوہ کا سعودی عرب کا دورہ کامیاب نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، نامناسب الفاظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب اور محترم قمر جوید باجوہ صاحب چاولوں کے تھیلوں کے علاوہ کچھ نہیں لا سکے، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری ایز اے رپورٹر جتنی انویسٹیگیشن کی، جتنے لوگوں سے بات کی، اس سلسلے میں ہم نے بیشتر خارجی امور کے ماہرین سے طویل مشورے کیے، ان سے گفتگو کی، ان سے معلومات لینے کی کوشش کی۔ خارجی امور کے ماہرین کا کہنا ہے یہ دورہ اس خطے میں گیم چینجر اور منی سی پیک کی کامیابی کا وجہ بن سکتا ہے، اور اس کا سفر اسے گیم چینجر بھی کہا، اور سی پیک میں سعودی عرب، یو اے کی سلامتی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ منزل ان کا خیال ہے خارجی امور کے ماہرین کا کہ بہت جلد طے ہو جائے گی، کیونکہ اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف نے ان کے ساتھ بہت سارے معاہدوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً ایک معاہدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے تاجروں کو وہاں بزنس کرنے کی دعوت دیں گے، اور کم و بیشتر وہاں لاکھوں نوکریاں دیں گے۔ اگر یہ نوکریاں مل جاتی ہیں، اگر یہ نوکریاں پاکستان کو وہاں مل جاتی ہیں تو اس سے اربوں ڈالر پاکستان میں آ سکتا ہے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اہم ہوگا، اور اس سے کروڑوں لوگوں کو روزگار ملے گا، اور روزگار میں جو کمی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے میں خاصا بہتری کی طرف ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم نے معاہدوں کے ساتھ تیل کی سستی انویسٹمنٹ کے ساتھ نوکریوں کی جو کمٹمنٹ کی ہے محمد بن سلمان سے، اسے بہت زیادہ کامیاب دیا جا رہا ہے۔
دوسری طرف ناظرین اپوزیشن جماعت خصوصاً مسلم لیگ نون عمران خان پر نااہلی بیڈ گورنرز اور سنگین الزامات لگا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سخت بیڈ گورنرز ہے, عمران خان صاحب احتساب بھی نہیں کر سکے اور صرف نون لیگ کو نشانہ بنا رہے ہیں احتساب کا, جبکہ ان کے ساتھی کرپشن میں ملوث ہیں. ناظرین میرا ایک سوال ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ احتساب بالکل شفاف ہو رہا ہے, میں نے کبھی نہیں کہا, اس کو شفاف ہونا چاہیے. ایک ناحق شخص سے ناانصافی سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور خود عمران خان نے بھی آج مثال دی, کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں. عمران خان صاحب آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ اگر کہیں ظلم زیادتی آپ کے لوگ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں یا اس کا حصہ ہے تو اس کو خاتمہ کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپوزیشن کی یہ باتوں میں بالکل بے مقصد جھوٹی نہیں ہے, ان میں حقائق بھی ہیں جو میری بینگ رپورٹر اطلاع ہے, لیکن اسے کاؤنٹر چیک آپ کریں, لیکن کرائے ان سے جو آنسٹ لوگ ہیں, کمپیٹنٹ ہے اور آپ کو فیکٹس بتاتے ہیں. ناظرین دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے, وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست جو ان کے ساتھ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, ان کی میری آج تفصیلی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی ٹیم کے سارے کھلاڑی بہتر نہیں ہیں, کچھ تھوڑے سے نالائق ہیں, لیکن اسی لیے خان ٹیم میں تبدیلی کرتا رہتا ہے. ہمارے بہتر کام عوام تک نہ میڈیا میں اجاگر ہو سکے, ہماری ٹیم نہیں اجاگر کر سکی, نہ میڈیا کو بتا سکی, نہ عوام کو بتا سکی. اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ ہماری کابینہ کے آپس کے کچھ اختلافات بھی ہیں. یہ ایسا کڑوا سچ ہے جسے امید کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اسے مائنڈ نہیں کریں گے اور اپنے اختلافات کو ختم کریں گے. عمران خان کے نہایت قریبی ذرائع کا مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو پاکستان میں آ کر احتساب کا عمل شروع کیا ہے, ماضی میں 2008 سے لے کے 18 تک پیپلز پارٹی اور نون کی حکومت رہی. ان دونوں نے اپنے ایک دوسرے پر اربوں خربوں روپے کے کرپشن کے الزامات لگائے, لیکن کمیونسٹ جماعت جیسے کرپٹ نیب کے چیئرمین کو لگایا اور نیب نے کسی بھی ملک لوٹنے والے کو فری ہینڈ دیا اور 10 سالوں میں لوٹ مار کے ماضی کی 30 سالوں کے ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے. تو اب یہ میرے سے اس لیے نالاں ہے کہ میں نے احتساب کا عمل شروع کیا, اس کو شفاف بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ 40 سال 30 سال سے ان لوگوں کے بیوروکریٹ اور اقتدار میں رہے. اور نیب کی موجودہ ٹیم میں عمران خان کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ سابقہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بڑھتی ہے. اس موقع پر عمران خان کے قریبی نے کہا کہ ہم نے اس ملک میں ہزاروں اربوں روپے کی جگہ قبضہ گروپ سے واگزار کرائی جو آج تک کسی حکومت میں جرت نہیں ہوئی. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آٹو انڈسٹری میں ترقی اور جو بوم آج ملا ہے پہلے کبھی نہیں ملا. اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کئی گنا موٹر سائیکل, ٹریکٹر اور گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے جو ایک ترقی کی نشانی ہے. یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ ٹیکسٹائل کا بوم جسے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر کہا جا رہا اور کہا جا رہا ہے ٹیکسٹائل کا کامیاب بزنس اتنا ہوا ہے کہ وہاں لیبر بھی نہیں ملتی, جبکہ پی ٹی آئی کے حلقوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ گنے کی پیداوار میں 22% اضافہ ہوا ہے, کاشت بڑھی ہے اور گندم کے ریٹ میں سے کسانوں کو 500 روپے فی اضافہ ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے 100 ارب روپیہ کسانوں میں تقسیم کیا ہے. صحت کے دورے پر وزیر اعظم کے قریبی حلقے کہتے ہیں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور درجنوں 2-3 درجن کے قریب صحیح مقامات بنائے جا رہے ہیں. اگر وہاں بیرون ملک سے آنے لگ پڑے تو $10 ارب سے زیادہ اس سے کمائے جا سکتے ہیں. ناظرین یہ وزیر اعظم اور موجودہ پی ٹی آئی حکومت کے دعوے ہیں, لیکن میری انفارمیشن کے مطابق کرپشن بھی ہو رہی ہے اور اس کو عمران خان صاحب کو کراس دی بورڈ کرنا ہوگا. یہ کڑوا سچ ہے کہ مہنگائی اس وقت ماضی کی نسبت بلند ترین سطح پر ہے. جب تک مہنگائی پر قابو نہیں پائیں گے, روزگار میں اضافہ نہیں کریں گے, بجلی, گیس اور پٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کریں گے تو عام آدمی تک خوشحالی نہیں ہوگی. وزیر اعظم نے یہ ضرور کہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں نوکریاں ملے گی, 3.5 مرلے کے گھر دیں گے, 3 لاکھ سبسڈی دیں گے, لیکن خط غربت سے نیچے گرنے والوں کی لوگ بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے. اگر وزیر اعظم پاکستان نے خط غربت سے نیچے جانے والے لوگوں کی لیے معاشی ترقی کے پیکیج اور مراعات نہ دیں تو وزیر اعظم پاکستان کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا. ان کے کچھ فائدے ہوئے ہوں گے, لیکن تاہم مہنگائی ایک فیکٹر ہے.
بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، پٹرول کی قیمت بڑھے تو روزمرہ کی اشیاء میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ بڑے بڑے کسانوں کے ساتھ، بزنس مینوں کے ساتھ وہ اقدامات کریں جس سے غریب آدمی جو اس ملک کی 90 سے 95% پاپولیشن ہے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، اور اسی سے وزیر اعظم کی کامیابی ہوگی۔ تاہم اپوزیشن کا، شہباز شریف اور اپوزیشن پوری کا، مسلم لیگ نون اور کا ہے کہ مہنگائی بے روزگاری نے ماضی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، فیصلہ آپ کریں۔ کم سے کم عمران خان پر خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کرپشن کا الزام نہیں لگاتی، لیکن ان کی ٹیم میں کچھ لوگ کرپٹ، نااہل اور آپس کی مخالفت کی وجہ سے حکومت کی نیک نامی کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اگر یہ اتفاق سے چلیں اور کراس دی بورڈ احتساب ہو، چاہے موجودہ حکمران نہ کرے کرپشن یا سابقہ یا کوئی بھی ادارہ ہو، تو پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ ناظرین، عارف حمید بٹی نے تمام صورتحال، تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔